बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी रोज़ाना वाशरूम में जाकर किसी से बातें करती। मुझे शक हुआ, मैंने वाशरूम में कैमरा लगा दिया। फिर जो रिकॉर्ड हुआ देख के मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि शादी की रात जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दिल में बहुत सारे जज्बात थे। तानिया बेहद खूबसूरत लड़की थी और इसकी तस्वीर जब अम्मा ने मुझे दिखाई तो मैंने फ़ौरन से पहले ही हाँ कर दी, क्योंकि वो हुस्न की मालिक थी। उसे देखने वाली नज़र पलटना भूल जाए। और मैं एक हुस्न परस्त मर्द था। मेरा रिश्ता तानिया से 4 माह पहले हो चुका था और ये 4 माह मैंने किस बड़ी बेताबी से गुजारे ये मैं जानता हूँ। आज जब उसे हाल में दुल्हन के रूप में देखा तो अपनी किस्मत पे मुझे रश्क आने लगा। बिलाशुबा मेरा शुमार भी खुश शक्ल नौजवानों में था, लेकिन तानिया तो कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मेरे दिल की बेताबियां इस वक्त तो सिमट आई थी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो दुल्हन बनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गया, उसके चेहरे को देखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तारीफ खूबसूरत लफ्ज़ों से करूं ताकि तानिया के लिए रात यादगार हो जाए। मैं तानिया को पाकर बहुत खुश था। शादी के शुरू के दिन तो मुझे लगा बड़ी तेज़ी से गुजर गए। शादी के फौरी बाद ही मैं तानिया को मरी एबटाबाद ले गया। 10 दिन हमने आपस में एक दूसरे के साथ गुजारे, पता ही नहीं चला। फिर मेरी नौकरी का मसला था, कुछ ऐसी थी जो मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। वापसी आते ही मेरा थका देने वाला ड्यूटी शेड्यूल शुरू हो चुका था। मैं एक ऑफिसर था, इसलिए जब भी कोई केस आता हमें जाना पड़ता था। इसलिए मैं जानता था कि मैं अपनी हसीन बीवी को बाद में वक्त नहीं दे पाऊंगा। शादी में छुट्टियों में इसकी शिकायत को दूर कर देना चाहता था और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गया था, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत खुश थी। हनीमून से वापस आते ही मेरी ड्यूटी शुरू हो गई और मेरा ड्यूटी शेड्यूल बहुत ही सख्त था। अक्सर मुझे रात के 3 बजे भी कॉल आने लगी। इस वक्त भी सख्त कोफ्त महसूस होती थी। दिल ही नहीं चाहता था कि घर छोड़कर ड्यूटी पर आ जाऊं, लेकिन बहरहाल हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको निभाना होता है। और होती भी कुछ ऐसी होती हैं कि मुझे लगा कि तानिया बहुत जल्द मुझे इस रूटीन से तंग आकर शिकवे शिकायत शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी शादी को 3 माह गुजर चुके थे, लेकिन तानिया ने कोई शिकवा नहीं किया। मैं खुश था कि चलो वो मेरी मजबूरी को अच्छे से समझ गई है। मैं गलत था, बात तो कुछ और ही थी। मेरी ड्यूटी कुछ ऐसी थी कि मैं रात के किसी पहर भी घर से चला जाता, इसलिए मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद होती। मेरे घर में बस मेरी बीवी और एक वालदा थी। आज भी मैं ड्यूटी को 12 बजे उठकर जा चुका था और रात के 3 बजे लौटा था। मेरी आंखें नींद से बोझल थीं। जब मैंने अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे हंसने और धीरे धीरे सरगोशियाँ करने की आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि रात के इस पहर तानिया किससे बात कर रही है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ और पूरा कमरा खाली था। तानिया की आवाज़ तो बाथरूम से आ रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अगर इसको किसी से फ़ोन पे बात ही करनी थी तो ये बाहर आराम से बैठ के भी कर सकती थी, लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी है कि वो वॉशरूम में सरगोशियों में बात कर रही है। और वैसे भी मैंने कभी भी उस पर कोई पाबंदी नहीं थी की। मेरी तरफ से इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई थी, ना ही कोई मैं सख्त मिजाज शौहर था कि बीवी को घर वालों से यूं छुप कर बात करना पड़ती। मैं जब वॉशरूम के पास पहुंचा तो उसने भाई कहा और बात बंद करके फ़ोन को ऑफ कर दिया। और दरवाज़ा खुलकर जैसे ही बाहर मुझे खड़ा देखा तो उसकी रंगत पीली पड़ गई। इसने फ़ौरन से अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल अपने पीछे छिपा लिया। मैं शक्की मिजाज हरगिज़ नहीं था, लेकिन तानिया की ऐसी हरकत ने मुझे ज़रूर शक में डाल दिया था। इसकी बुखलाहट मुझे मज़ीद उलझा गई थी। मैंने कहा, क्या बात है तानी? वो हिचकिचाने लगी, कहने लगी, आप वापस भी आ गए? मुझे लगा शायद सुबह ही आएंगे। यह कह के वो जल्दी से बेड पर बैठ गई और अपना मोबाइल फ़ौरन उसे बेड के तकिए के नीचे छिपा दिया। मैं क्योंकि एक पुलिस इंस्पेक्टर था, इसलिए उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। मैंने कहा, मेरे आने जाने का कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान लग रही, क्या बात है? मैं इसके करीब जाकर पूछने लगा। वो घबराई सी थी, कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस वक्त इसे कुछ ना कहा, लेकिन इसका मोबाइल मुझसे छुपाना, हिचकिचाना, घबराना, वो ये सब उलझन में डाल गया था।
لیکن میرا سر چکرا کے رہ گیا۔ اس وقت جب ایک بار رات کے 12 بجے میری آنکھ کھلی تو تانیہ کمرے میں ہی نہ تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس وقت پورے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ وہ رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے چھت پہ جا کے بھی دیکھ لیا، وہ کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں بے حد پریشانی کے عالم میں واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنے اہلکاروں کو کال کرتا ہوں، لیکن سوچا کہ میرے ہوتے میری بیوی غائب ہوگی، اور وہ بھی رات کے اس وقت۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا، تانیہ واش روم سے نکلی۔ اس وقت پسینے سے شرابور تھی اور اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ میں اسے یوں بے حال دیکھ کے پریشان سا ہو گیا اور مجھے یوں وہ نروس دکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو میری بات سے پہلے ہی اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پہلے سر ہاں میں ہلایا اور اس کے بعد نفی میں، اور کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا ہوتا تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تمہیں۔ وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ ڈاکٹر میرا دوست بھی تھا۔ میں تانیہ کو اس کے پاس لے گیا۔ تانیہ کو دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ تانیہ کی ڈاکٹر حماد کو دیکھ کر رنگت پیلی پڑ گئی۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور پھر دونوں ہی نظریں چرانے لگے۔ مجھے لگا شاید وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ حماد کی عادت ہر وقت مذاق کرنے کی تھی۔ مجھ سے بھی کرتا رہتا اور اپنے مریضوں سے بھی مذاق کرتا رہتا۔ اگر وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے تو مجھے بتا بھی تو سکتے تھے، لیکن تانیہ کو دیکھ کے تو وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے تانیہ کے ہاتھ پہ انجیکشن لگایا اور پھر میڈیسن لے کے ڈسکرپشن میں دے دی۔ تانیہ بھی بالکل خاموش تھی۔ اگلے روز مجھے حماد کی کال آئی۔ اس نے تانیہ کی خیریت پوچھی تھی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ جب ایک دن میں اپنی ڈیوٹی سے گھر واپس اچانک ہی آ گیا تو مجھے اپنے ہی ڈرائنگ روم میں باتوں کی آواز سنائی دی۔ میری والدہ تو بیمار رہتی تھی، اس لیے ہر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ گھر کا تو بس تانیہ ہی دیکھتی تھی۔ اس وقت وہ اسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور میں جیسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور میں نے دونوں کو ایک دوسرے کے بالکل مد مقابل کھڑے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن شاید میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ دونوں پریشان ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کے چہرے پہ ایک بدحواسی سی چھا گئی۔ پھر حماد میری طرف بڑھا، مجھے گلے لگا کے ملنے لگا۔ میں تانیہ بھابھی سے تمہارا پوچھ رہا تھا، اچھا ہوا تم آئے گئے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب حماد نے تانیہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے کال کی تھی تو مجھ سے میری روٹین بھی پوچھ رہا تھا۔ میں کس وقت گھر پہ ہوتا ہوں، کس وقت نہیں ہوتا۔ یہ اتفاق تھا کہ میں اس وقت گھر آ گیا، ورنہ بہت کم ہی میں اس وقت گھر ہوتا ہوں۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ میری غیر موجودگی کا سوچ کر ہی آیا تھا۔ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ میں اس سے بات نہیں کر رہا تو میری والدہ کے پاس چلا گیا، ان کا چیک اپ کیا اور دوائیں لکھ کر دینے لگا۔ کچھ دیر بعد ان سے گپ شپ کر کے وہ چلا گیا۔ میں نہ جانے کیوں بے چینی سے سگریٹ پیتا رہا۔ اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ثانیہ کا موبائل بجا، میں اس وقت لیٹ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ تانیہ کے جاگنے پر فوراً اسے اپنا سگریٹ میں نے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ نیچے کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے میں سو رہا ہوں۔ تانیہ نے مجھے دیکھا اور اسے لگا میں سو گیا ہوں۔ اس نے اپنے موبائل کو دیکھا اور وہ موبائل لے کے واش روم میں چلی گئی۔ پھر نہ پانی کی آواز آئی نہ کسی آہٹ کی۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ باہر آئے تو پسینے سے شرابور اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، جیسے اپنے پھولے ہوئے سانس کو بحال کر رہی ہو۔ جیسے بیڈ پہ بیٹھی اس کا موبائل پر پھر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً سے فون کو اٹینڈ کیا اور بولی، ہمارا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس وقت بات نہیں کر سکتی۔ اگر وہ حاج کو پتہ چل گیا تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر تانیہ نے فون بند کر دیا۔ میرے پاس اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے تانیہ سے بے حد محبت کی تھی، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ ڈاکٹر حماد کو نہیں جانتی تھی، ایسا کیا تعلق تھا؟
اس کا ڈاکٹر اما سے کہ وہ ملاقاتیں کرنے لگی تھی، فون پر باتیں کرنے لگی تھی، 2 2 گھنٹے واش روم میں کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس سوچ نے تو میری بے چینی کو اور بھی عروج پہ پہنچا دیا۔ میں اب اس ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھ سے اپنا کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں آتا تو مجھے تانیہ کو دیکھ کے غصہ آنے لگ جاتا۔ ایک مرد اپنی بیوی سے ایک وفا کی تو چاہتا ہے، اگر اس کو وفا نہیں ملتی تو اور کیا اس کے پلے ہوتا ہے، بدلے میں اسے سب دیتا ہے۔ میں نے تانیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ ایسی کون سی آسائش گھر میں موجود نہ تھی، ان سب سے زیادہ جتنا کہ میری سیٹ پر بیٹھے افسر کے پاس ہوتا ہے، ان سب سے زیادہ تھا میرے پاس۔ اور میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا تھا۔ میں خوبصورتی میں کم نہ تھا نا، پیسے میں۔ پھر تانیہ میں جتنا سوچ رہا تھا میں اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا، بار بار یہ دعا کرتا کاش میرا شک غلط ہو۔ لیکن میری بدقسمتی کہ مجھے جو کچھ تانیہ کے بارے میں معلوم ہو رہا تھا وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ میں نے اپنے واش روم میں کیمرہ لگایا اور اس بات کو تانیہ سے چھپا کے رکھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ واش روم میں آخر ہوتا گیا ہے۔ میں آج رات کی چھٹی لے کر آ گیا۔ مجھے آج تک جانے کا راستہ تلاش کرنا تھا، مگر میں کچھ دیر باہر ہی رہا کہ تانیہ کو مجھ پہ شک نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میں گھر میں داخل ہوا تو معمول کے مطابق والدہ سو رہی تھی، جبکہ تانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پھر مجھ سے آج کے دن کے بارے میں شیڈول پوچھنے لگی۔ میں اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، مگر نہ چاہنے چاہتے ہوئے بھی میں خود کو نارمل رکھے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ رات ہوتے ہی میں سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ میرا دل گویا کسی نے مٹھی میں قید کر رکھا ہو۔ نہ جانے کیسا راز میرے سامنے کھلنے والا تھا۔ جتنی مجھے میری بیوی سے محبت تھی، میرا دل اتنا ہی دعا گو تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا میں سوچ رہا ہوں۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب مجھے تانیہ نے ہلکی سی آواز دی۔ میں نے گہری نیند میں ہونے کا ناٹک کیا تو وہ کچھ دیر بعد دھیرے سے بستر سے اٹھ کر واش روم میں چلے گی۔ میں فوراً بیدار ہو گیا، مگر ابھی کوئی حرکت کر کے میں اپنے کیے کرائے پہ پانی نہیں پھیر سکتا تھا۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کئی خطرناک کیسز سلجھائے تھے، مگر اب جب بات میری محبت، میری پسندیدہ بیوی پر آئی تھی تو مجھ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک انسان بھی خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے جب میری بیوی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ اگلے ہی پل واش روم میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میرا دل اسی شور میں کہیں ڈوب کے رہ گیا۔ کچھ دیر بعد تانیہ نہا کر باہر آئی اور بغیر کوئی چوک پیدا کیے جا کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہے، مگر مجھے صبر و تحمل سے کام لینا تھا۔ جب تانیہ گہری نیند میں چلی گئی تو میں خاموشی سے اٹھا اور واش روم سے کیمرہ اتارا اور چھپا کے رکھ دیا۔ اب اس میں جو کچھ ریکارڈ ہوا تھا مجھے صبح ہی ہر حال میں دیکھنا تھا۔ میں اس دن ناشتہ کیے بغیر تانیہ کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل آیا۔ میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ موجود تھا۔ گاڑی کو ایک جگہ پہ میں نے روکا اور کیمرے میں سے موجود چپ نکال کر کل رات کی ریکارڈنگ دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی میرا دل مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ منظر میرے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ تانیہ یوں ہی واش روم میں گئی تو اس نے جاتے ہی سب سے پہلے دروازہ لاک کیا اور پھر سٹینڈ کی مدد سے روشن دان کے قریب ہوئی۔ ہمارے واش روم میں لگا روشن دان اتنا چوڑا تھا کہ کوئی بھی آسانی سے اندر آ سکتا تھا اور جا سکتا تھا۔ تانیہ نے آگے بڑھ کر اس کی گرل اتاری اور بڑی مہارت سے اس نے روشن دان سے باہر چھلانگ لگا دی۔ یہ منظر مجھے ششٹ کر چکا تھا۔ میرا وجود بالکل بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد تانیہ واپس اسی روشن دان سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے، وہ دھو کر نہا کر واپس کمرے میں داخل ہوئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! آخر کیوں؟ تانیہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ڈاکٹر حماد کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا۔ کہیں تانیہ ڈاکٹر حماد کے گھر تو نہیں گئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں حماد کو کھڑے کھڑے شوٹ کر دوں۔ مجھ سے اپنے اعصاب پہ قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ تبھی میرے موبائل کی ٹون بجی، مجھے سینئر کی کال آ رہی تھی۔ میں نے وہ مشکل اپنا ذہن ان باتوں سے جھٹکا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ تانیہ کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی نارمل تھا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتی ہو، وفادار ہو۔ مگر اس شام جب میں ڈیوٹی سے واپس گھر آیا تو میری نظر تانیہ پر پڑی۔
جو حماد کے ساتھ اس کے گھر سے باہر کھڑی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ میری مخصوص گاڑی دیکھ کر دونوں ہی چونک کے، شاید میرا یہاں آنا ان دونوں کو ناگوار گزرا تھا۔ میں کچھ بھی کہے خاموشی سے گھر کی جانب چلا گیا۔ مجھے آج ایک بہت بڑا کیس ہینڈل کرنا تھا، میرے لیے میری ذمہ داری ضروری تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنا کچھ ضروری سامان لیا اور پھر لے کر تانیہ سے کوئی بات کیے بغیر چلا گیا۔ ہمیں مخصوص ذریعے سے یہ معلومات ملی تھی کہ ایک گروپ کے ذریعے لڑکیوں کو سمگلنگ کی جاتی ہے۔ یہ ریڈ میرے لیے بہت ضروری تھی۔ کچھ دیر بعد میں اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ بیس بدل کے اس کلب میں موجود تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے میرے ڈیوٹی کے اور کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لوگ نشے میں گم ناچ رہے تھے تو کوئی باتوں میں مشغول تھے۔ تبھی میری نظر سامنے اسٹیج پر ایک لڑکی پر پڑی، جسے دیکھ کے میرا دل ششت رہ گیا، جو آس پاس سے بے خبر ناچ رہی تھی۔ میں بکھلا کر بمشکل کہہ سکا، تانیہ۔ میری زبان سے لفظ سن کر موجود اہلکار مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں منتخب جگہوں پر پہنچنے کا کہا اور خود تانیہ پر ایک نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ میرا دماغ گویا پھٹنے کو تھا۔ مجھے تانیہ سے بالکل بھی اس طرح کی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کیا کیا سوچا تھا، مگر وہ بالکل ہی الٹ نکلی۔ میرا دل ایک پل میں اچاٹ ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں بے بس تھا۔ ہمارے جانے سے پہلے وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے، شاید انہیں ہمارے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ میرے لیے یہ کیس انتہائی اہم تھا، مگر افسوس میرے ہاتھوں سے وہ نکل گیا۔ سینئر کو یہ ناکامی انتہائی بری لگی تھی، مگر میں اس وقت دل و دماغ میں چھڑی جنگ میں جل رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے گھر پہنچا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میری بیوی تانیہ بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ مجھے اس سے گھن آنے لگتی تھی۔ اس کے کردار و اخلاق کا تو پورا خاندان مثال دیتا تھا، مگر حقیقت میں یہ لڑکی ایسی بدکار نکلے گی، میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ جیسی جگہ جہاں میں ڈیوٹی کے لیے جاتا تھا اور ان گنت بے شرم لوگوں کے بیچ میں میری بیوی ناچ رہی تھی، کیا یہ کسی بھی شریف انسان کے لیے دیکھنا آسان تھا؟ اس کی بیوی جو سرعام سب کی نظروں کو تسکین بخش رہی تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کئی دنوں کی نیند میری آنکھوں میں جمع تھی، مگر پھر بھی دماغ جاگ رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہی منظر میرے سامنے آنے لگا، کبھی حماد اور تانیہ کے ایک ساتھ بات کرنا اور کبھی کلب نے ناچنے کا منظر۔ جیسے تیسے صبح ہوئی اور میں دوبارہ ڈیوٹی پر جانے لگا۔ میرا رویہ اور طبیعت تانیہ سے چھپی نہیں تھی۔ مجھے جاتے ہوئے اس نے بازو سے پکڑ لیا اور بولی، کیا بات ہے وہاج، آج آپ بالکل بھی مجھے وقت نہیں دیتے؟ رات کو گھر آتے ہیں لیٹ اور میرے اٹھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ بہت جلد تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ اتنا کہہ کے میں اسے وہیں چھوڑ کے باہر نکل آیا۔ مجھے اب اپنی بیوی کو ثبوت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ کہیں نہ کہیں اب بھی دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہو یا میری آنکھوں کا ایک دھوکہ۔ اگلے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں گھر بہت کم آنے لگا۔ ڈاکٹر حماد سے بھی میری اب کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیونکہ اب اپنے کام میں مصروف تھا۔ رحمان ملک نامی شخص کا ٹارگٹ مجھے اگلے 2 دن میں ہر حال میں مکمل کر دینا تھا، ورنہ میں بری طرح پھنس سکتا تھا۔ ابھی ٹارگٹ مکمل ہونے میں کچھ کمی تھی اور وقت بھی کم رہ چکا تھا۔ میں یوں ہی پریشانی کے عالم میں گھر آیا تو میرے قدم رک گئے۔ سامنے کمرے میں بیوی کسی سے فون پر ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی۔ شاید آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں مشکل سے کمرے میں داخل ہوا اور بیوی سے فون چھین کر اپنے کان سے لگایا۔ دوسری طرف کوئی مردانہ آواز تھی۔ میں نے تانیہ کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، تمہیں دنیا کی ہر آسائش میں نے دی، کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تانیہ میری جانب دیکھنے لگی اور پھر مسکرا کر بولی، کیوں حاج، اپنی بیوی پر بات آئی تو غیرت جاگ اٹھی؟ جو تم دوسری لڑکیوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے دوسرے ملک بھر بیچتے ہو۔ تانیہ کے الفاظ میرے سر پہ پہاڑ کی طرح ٹوٹے تھے۔ میں بوکھلا کے اسے دیکھنے لگا۔ میرے قریب آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، تم جیسے مردوں کی غیرت صرف بیوی کے وقت ہی کیوں جاگتی ہے؟ دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیچتے ہوئے کہاں جاتی ہے یہ غیرت؟ میرے پاس جواب ختم ہو چکے تھے۔ یہ سب تانیہ کو کیسے پتہ چلا؟ میں خود پر پردہ ڈالتے ہوئے بولی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایک ایماندار پولیس افسر ہوں اور تم اپنے گناہ چھپانے خاطر الٹا مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ تبھی سے دروازہ کھلا، چند پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔
ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ میں کچھ سوچتا تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے ہاتھ پہ ہتھکڑیاں لگا چکے تھے۔ ایک شخص جو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا میرے مقابل کھڑے ہوتے بولا، پچھلے 9 ماہ سے تمہارے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور آج تم ہاتھ آ ہی گئے۔ انسپکٹر، تانیہ کے بغیر ایسا کبھی بھی ممکن نہ ہوتا اگر یہ تم جیسے جرائم پیشہ اسمگلر کو پکڑنے میں ہماری مدد نہ کرتی، جس کا پیشہ چند جاننے والے لوگوں کے ساتھ مل کر لڑکیوں کا کاروبار کرنا ہے۔ میں خاموش ہو چکا تھا۔ میرے خلاف بہت بڑی چال چلی گئی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، میں رشوت خور پولیس آفیسر تھا اور نامور شخصیت سے میری بہت جان پہچان تھی جو کہ مجھے ہر ماہ رشوت کے نام پر موٹی رقم دیا کرتے تھے۔ میرا کام کسی قسم کی کارروائی نہ کرنا ہوتا۔ مجھے تانیہ پر حیرت ہونے لگی۔ کتنے راز لیے وہ خفیہ ایجنسی کی لڑکی میرے ساتھ بیوی بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی میری اصلیت نگلوانے کے لیے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری نوکری میرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ میں لمبے عرصے کے لیے جیل جانا پڑا۔ یہ صدمہ میری ماں برداشت نہ کر سکی اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنی میت کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیا تھا، جبکہ وہی دوسری جانب تانیہ کو انعامات سے نوازا جا رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے شوہر یعنی کہ وحاج کو پکڑانے میں ادارے کی مدد کی تھی۔ میں جیل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ سب کس لیے کر رہا تھا۔ یہ سب اسی لیے تو کر رہا تھا، اسے ہر سہولت دینے کے لیے۔ مجھے لگا کہ بیویاں آسائشوں میں خوش رہتی ہیں۔ پہلے ماں کے لیے کرتا تھا اور پھر تانیہ کے لیے۔ تانیہ بے وفا نہیں نکلی، بلکہ وہ تو اپنے وطن کے ساتھ وفا نبھا گئی تھی۔